अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सूरह बकरा का छठा रकू पढ़ेंगे इंशाल्लाह। छठे रकू की में कुल 13 आयतें हैं और आयत नंबर 47 से 59 तक आज हम मुताला करेंगे इंशाल्लाह। शुरू करते हैं अपना आज का सबक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। या बनी, ए बनी इसराईल, इसराईल, ए बनी इसराईल, लज़्कुरू याद करो, नेमती मेरी नेमत, अल्लाह थी जो, अनअमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, व अन्नी और बेशक मैंने, फ़ज़्ज़लतुकुम तुम्हें फ़जीलत दी, अलल आलमीन तमाम जहानों पर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए औलादे याकूब, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फ़जीलत दी। इस आयत में अल्लाह ताला ने पहला और सबसे बड़ा इनाम बताया उनको, बनी इसराइल को, यहूदियों को, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे थे उस दौर में। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने तुम पर, ए औलाद याकूब, याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम पर की कि तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। तो तमाम जितने भी लोग थे दुनिया में, सब पर फजीलत उनको थी, क्योंकि वो तौहीद की अलमबरदार अल्लाह ताला ने वो कौम बनाई थी। तो इस आयत में बनी इसराइल का ज़िक्र है, यहूदियों का ज़िक्र है और उनको अल्लाह ताला अपने इनाम याद करवा रहे हैं। आयत नंबर 48 अल्लाह ताला फरमाते हैं, वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्यन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। वत्तकू और डरो, यौमन उस दिन से, ला नहीं, तज्ज़ी काम आएगी, नफ्सुन कोई जान, अन नफ्सिन किसी जान के, शैयन कुछ भी, वला और ना, युक़बलु कबूल किया जाएगा, मिन्हा उससे, शफ़ाअतुन कोई सिफारिश, वला और ना, युख़ज़ु लिया जाएगा, मिन्हा उससे, अदलुन कोई मुआवज़ा, वला हुम और ना वो, युनसरून मदद किए जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन से डरो जब कोई किसी को नफ़ा ना दे सकेगा और ना ही उसकी बाबत कोई सिफारिश कबूल होगी और ना कोई बदला उसके इवज़ लिया जाएगा और ना वो मदद किए जाएंगे। मतलब ये कि अल्लाह पाक उनको डरा रहे हैं आखिरत के दिन से, यौमुल क़ियामा से, रोज़े महशर से उन्हें डरा रहे हैं कि उस दिन तुम्हें कुछ भी काम ना आएगा सिवाय कुरान की शिफात के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के। ये जो वो दुनिया में मालो दौलत और अपने बुज़ुर्गों को और अपने अम्बिया कराम पर फ़ख्र करते हैं, तो ये कुछ भी उनके काम नहीं आएगा। ना ही उनसे कोई मुआवज़ा लिया जाएगा और ना ही उनकी किसी और तरीके से मदद की जाएगी। तो उस दिन उन्हें पछताना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि तुम लोग समझ जाओ, अभी समझ जाओ। आयत नंबर 49 वाइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। वाइज़ और जब, नज्जयनाकुम हमने निजात दी तुम्हें, मिन आलि फ़िरऔन आले फ़िरऔन से, यसूमूनकुम वो पहुँचाते थे तुम्हें, सूअल अज़ाबि बुरा अज़ाब, युज़ब्बिहूना वो ज़िबा कर डालते थे, अब्नाअकुम तुम्हारे बेटों को, व यस्तहय्यूना और ज़िंदा रखते थे, निसाअकुम तुम्हारी औरतों को, व फ़ी ज़ालिकुम और इसमें बलाउन आजमाइश थी, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीम बड़ी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब हमने तुम्हें फ़िरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बदतरीन अज़ाब देते थे, जो तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को छोड़ देते थे, इस निजात देने में तुम्हारे रब की बड़ी मेहरबानी थी। अब ये दूसरा एहसान उनको अल्लाह पाक ने याद दिलाया है कि जब फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
کی وجہ سے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے انہوں نے قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اصل میں فرعون نے یہ خواب دیکھا تھا ایک، جس کی تعبیر نجومیوں نے بتائی تھی کہ قوم بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا ہوگا جو تمہاری ہلاکت کا اور تباہی کا باعث بنے گا۔ تو فرعون نے کہا میں کوئی لڑکا زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے لڑکوں کو مارنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دیا، اور وہ شاہی محل میں ملکہ کے ہاتھ لگ گیا صندوق، اور اس نے ملکہ نے تو انکار کر دیا کہ میں تو نہیں قتل کرنے دوں گی اتنا پیارا بچہ۔ تو پھر فرعون کو چاروں ناچار رکھنا پڑا اپنے محل میں، اور اللہ کی رحمت اور قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دشمن کے ہی گھر میں پلے بڑے، جوان ہوئے، اور پھر انہیں دین کی تبلیغ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، بنی اسرائیل کو، یہ بھی احسان بتایا ہے یہاں کہ دیکھو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جوان ہوئے، وہ اپنی قوم کو لے کے وہاں سے نکل گئے، اور فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا۔ تو یہ سارے احسان یاد کرانے کا مقصد یہ تھا کہ تم آخری نبی پر اور آخری دین پر ایمان لے آؤ۔ پھر فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور اس جب فرقنا، ہم نے چیر دیا، پھاڑ دیا، البحر سمندر کو، دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا، آلَ فِرْعَوْنَ آلِ فرعون کو، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا احسان اور انعام بتایا ہے کہ تم پر یہ بھی انعام کیا گیا کہ سمندر کو اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب سمندر میں مارا تو سمندر کا پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ وہ اپنی قوم کو لے کے صحرائے سینا میں اتر گئے، اور ادھر جب فرعون نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، وہ اپنے لشکر کو لے کے سمندر عبور کرنے لگا، تو پانی آپس میں مل گیا۔ تو اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا۔ آیت 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور اس جب وعدنا ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجلہ بچھڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ تو ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے بلایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں وہاں، تو پیچھے سے ان کی قبیلے میں ایک جادوگر تھا، سامری جادوگر، اس نے قبیلے والوں کو بہکا دیا، بنی اسرائیل کو بہکا دیا، اور ان سے کہا کہ اپنا اپنا سونا لے آؤ، میں تمہیں ایسا بچڑا بنا کے دیتا ہوں جو بولے گا بھی، اور وہ اس طرح انہیں اپنے باتوں میں، چکنی چپڑی باتوں میں لایا۔ اور وہ لوگ جو جاہل اور ان پڑھ غریب لوگ تھے، انہوں نے جو ہو سکا اس کے مدد کر کے، تو اس نے بچڑا بنا کے اس میں جادو کی زور سے اس میں آواز بھی پیدا کر دی۔ اب وہ جو ناسمجھ لوگ تھے، سیدھے سادے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نہیں وہاں، تو ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے سامری کے پیچھے لگے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کر کے تم ظالم بن گئے، یعنی انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ آیت 52 فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، من بعد اس کے بعد، ذالک یہ، لعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن پورے کر کے وہاں سے آئے اپنی قوم میں واپس،
تو جب یہ حالات دیکھے کہ وہ بچڑے کو انہوں نے معبود نعوذ باللہ بنایا ہوا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میرے پیچھے سے آپ کو چاہیے تھا کہ ان کا خیال کرتے، ان کو سمجھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اس اتنے بڑے گناہ کے باوجود بھی جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باتوں میں آ کے اور حضرت موسیٰ کے سمجھانے پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے۔ آیت نمبر 53 فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ اور جب آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب تورات، والفرقان اور فرقان، لعلکم شاید کہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے تورات دی تھی اور ساتھ معجزے عطا فرمائے تھے۔ دو ان کے معجزے نمایاں ہیں، ایک عصا تھا ان کے پاس جو وہ زمین پہ ڈالتے تھے تو وہ سام بن جاتا تھا، اٹھاتے تھے تو چھڑی بن جاتی تھی، جس سے وہ مویشیوں کو ہانکتے تھے اور پتے توڑتے تھے۔ اسی عصا سے چشمے بھی پھوٹے تھے، اسی عصا کے مارنے سے دریا بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ تو اس کے علاوہ ان کا ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے بازو کے نیچے رکھتے تھے، جب نکالتے تھے تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ تو یہ دو نمایاں معجزے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو معجزے بھی دیے اور کتاب بھی دی ان کو سمجھانے کے لیے۔ آیت 54 فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی ہی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم تم نے ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبو پس توبہ کرو، الی باریکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلو اور قتل کرو انفسکم اپنوں کو، ذالکم یہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم تمہارے پروردگار کے پاس، فتاب علیکم پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے کوہ طور سے، قوم کو اس حال میں دیکھا کہ بچڑے کی پوجا کر رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ جس نے شرک کیا ہے، بچڑے کی پوجا کی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان فرماتے ہیں۔ اب ان کی معافی کی ایک ہی صورت اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی۔ اب ان کی قوم میں جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سب کو ایک لائن میں بٹھا دیا گیا، اور جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں پکڑا دی گئیں، اور جنہوں نے شرک کیا تھا سب کے سر قلم کر دیے گئے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا، اور وہ بہت رحیم و کریم اور معاف کرنے والا ہے۔ شرک میں ان کے قتل کی سزا اس لیے تھی کہ شرک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا اور سب کچھ معاف کر دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ میرے پاس زمین و آسمان تک گناہوں سے بھرا ہوا آئے تو مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ اگر شرک کیا ہوگا تو شرک تو ناقابل معافی جرم ہے۔
اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت 55 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور اس جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمنا لکا ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ دیکھ لیں اللہ کو جاہرتاً سامنے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو ان کو بجلی نے آ پکڑا، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ رب ہے اور اس نے کتاب دی ہے تو ہمیں بھی دکھائیں رب اپنا، اور ہم جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے اللہ کو تب تک ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، نہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ضد کی وجہ سے انہیں 70 آدمیوں کو لے کے چلے گئے کوہ طور پر۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا تو پھر سارے کے سارے وہیں پہ مر گئے، ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے۔ پھر فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ ثم پھر بعثناکم تمہیں زندہ کر دیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ تو اللہ پاک نے انہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے پر ان کو پھر زندہ کر دیا۔ وہ جو 70 لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کا نور جو تھا وہ پھر برداشت نہیں ہوا اور پھر ان پہ بجلی تجلی جب پڑی ہے تو پھر سب کے سب مر گئے، لیکن اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کو معاف کر دیا اور انہیں دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ آیت 57 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، المنّا من والسلویٰ اور سلویٰ۔ کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیں، وما ظلمونا ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا اور لیکن تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے 2 احسانات اور ان کو جتائے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں کسی طرح۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا تھا جب وادی سینا میں بھٹکتے پھر رہے تھے، 40 سال کے لیے بھٹکتے رہے تھے وہ وادی سینا میں، اور گھر کوئی نہیں تھا، وہیں پہ انہوں نے عارضی گھر بنائے ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اور ان کے عصا مارنے سے انہیں پانی مل گیا تھا، چشمے نکل آئے تھے وہاں سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تم پر اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں سبزہ نہیں تھا، درخت نہیں تھے، ہم نے بادلوں کا سایہ کیا تم پر، اور تم پر من و سلوہ اتارا، کیونکہ کھیت وغیرہ نہیں تھے، کھانا نہیں تھا، تو اللہ پاک نے ان پر من و سلوہ نازل کیا۔ من جو تھا وہ میٹھے بیج تھے، میٹھے دانے چھوٹے چھوٹے، ان پر رات کو برستے تھے شبنم کی طرح، اور صبح وہ انہیں اکٹھا کر کے اپنے برتنوں میں ڈال لیتے تھے۔ اور سلوہ ایک پرندہ تھا کبوتر کی طرح، تو وہ پرندے آ کے ان کے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، ان کے صحنوں میں ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہ آسانی سے ان کو پکڑ لیتے تھے اور ان کو پکا کے کھاتے تھے۔ تو یہ من و سلوہ اللہ پاک نے ان پر نازل کیا تھا، پھر اللہ نے حکم دیا کہ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں یہ کھاؤ، اور ظلم تم نے خود اپنے اوپر کیا اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ آیت 58 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا
فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ ہاذِهِ القریۃ اس بستی میں فَكُلُوا پس کھاؤ منہا اس میں سے حیث جہاں سے تم چاہو رغدن با فراغت وادخلوا اور داخل ہو جاؤ الباب دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے وقولوا اور کہو حطۃ ہمیں بخش دے نغفر لکم ہم تمہیں بخش دیں گے خطایاکم تمہاری خطائیں وسنزید المحسنین اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حطۃ کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہم یہ ایک ہی کھانا بار بار نہیں کھا سکتے، تو ہمیں تو زمین سے اگی ہوئی چیزیں چاہیے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، مصر میں داخل ہو جاؤ اور جو تم چاہتے ہو وہ کھاؤ پیو، لیکن جب وہاں دروازے سے گزرنا تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہوئے گزرنا اور سجدہ کرتے ہوئے گزرنا، حطۃ کہتے ہوئے گزرنا، تو میں تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا۔ لیکن انہوں نے پھر اپنی ازلی نافرمانی کی دکھائی اور انہوں نے حطۃ کو بدل کے حنطۃ کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔ حطۃ کا مطلب ہے ہمیں بخش دے اور حنطۃ کا مطلب ہے ہمیں گندم دے۔ تو انہوں نے اتنی نافرمانی اس موقع پر بھی کی جب کہ وہ سخت سزا کے حقدار تھے۔ آیت 59 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فَبَدَّلَ پس بدل ڈالا الَّذِينَ انہوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا قولاً بات کو غیر الذی علاوہ اس کے جو قیلا کہی گئی تھی لہم ان سے فَأَنزَلْنَا پس نازل کیا ہم نے علی پر الَّذِينَ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا تھا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے بما ساتھ جو کانوا وہ تھے یفسقون نافرمانی کرتے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ تو قوم بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اس بات سے بھی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حطۃ کہنے کو کہا تھا، وہ حنطۃ کہنے لگ گئے اور سجدہ کرنا تو دور کی بات تھی، انہوں نے تو اتنی سی بات بھی نہیں اللہ پاک کی مانی کہ تم مغفرت طلب کرتے ہوئے وہاں سے گزرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور اتنا عذاب ان پہ آیا کہ وہ جس بادشاہ نے ان پہ حملہ کیا بخت نصر نے ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ 6 لاکھ یہودیوں کو وہ قید کر کے لے گیا اور 6 لاکھ کو قتل کر دیا بخت نصر نے۔ اس طرح سے ان پر عذاب الہی پھر آیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اس سے ہمیں سبق لینے کی توفیق دے۔ ان آیات سے قرآن میں اصل میں آیتیں آتی ہی عبرت اور معزت کے لیے ہیں، تاکہ ہم عبرت پکڑیں ان کو پڑھ کے اور ہم وہ کام نہ کریں جو انہوں نے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔